अजदहा अथाह घड़े में कैद किया जाएगा। मुकाशफा की किताब उसका 20 बाब उसकी 1 से 15 आया। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बहुत बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने साम को, जो अबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत और उनके सुपुर्द की गई, और उनके रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना ही उसकी छपा अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक है वो मुबारक और मुक़द्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन हों और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। और जब 1000 साल पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल गई, और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेगी, और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा, जहां वह हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो दिन और रात अबुल आबाद गजब में रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसके जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने बड़े सब मर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह इन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया जाएगा। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक और उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया। तफसीर। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। मुकद्दसीन जो खुशखबरी के लिए मेहनत कर चुके हैं, अपने अजर के साथ बदला देने के लिए हमारा खुदावंद खुदा उन्हें 1000 बरस के लिए मसीह की बादशाहत का इनाम देगा। ऐसा करने के लिए खुदा को यकीनन पहले अपने फरिश्तों में से एक को अजदहा को 1000 साल तक अथाह घड़े में कैद करने के लिए पकड़ने का हुक्म दे देना चाहिए। खुदा को यकीनन पहले ये काम करना चाहिए, क्योंकि अजदहा को पकड़ लेना जाना चाहिए, और मुकद्दसीन को 1000 साल की बादशाहत में जिंदा रहने के काबिल करने से पेशतर उसे घड़े में बांधना चाहिए। इसी तरह खुदा अपने फरिश्तों को अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर देगा, और उसे पकड़ने और अजदहा को अथाह घड़े में बांधने का काम शुरू करने का हुक्म देगा। आयत नंबर 2। और उसने उस अजदहा यानी पुराने साम को, जो अबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा। वो शख्स जिसने आदम और हवा को बहकाया और धोखे में फंसा लिया, यही सांप है। कलाम मुकद्दस में साम को अजदहा और शैतान कहता है। खुदा इस अजदहा को पकड़ेगा
اور اسے 1000 برس کے لیے اتھا گڑھے میں باندھے گا تاکہ مقدسین امن سے 1000 سال بادشاہت میں مسیح کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ آیت نمبر 3، اور اسے اتھا گھڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے، اور اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ اس زمین پر مسیح کی بادشاہت تعمیر کرنے کے سلسلہ میں اور مقدسین کے 1000 سال تک خداوند کے ساتھ بادشاہی کرنے کے لیے خدا اژدہا کو اتھا گڑھے میں 1000 سال کے لیے باندھے گا اور اسے مقدسین کو دھوکہ دینے سے روکے گا۔ یہ حوالہ یہاں فرماتا ہے اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ جب 1000 برس مکمل ہو جائیں گے، خدا اژدہا کو تھوڑے عرصے کے لیے کھولے گا تاکہ جب وہ مقدسین کو پھر ستانا شروع کرے، وہ اسے تب ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دے گا، وہ کبھی دوبارہ دیکھا نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 4، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ اس پر بیٹھ گئے اور عدالت اس کے سپرد کی گئی، اور اس کے اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ ہی اس کے بت کی، اور نہ ہی اس کی چھپا اپنے ماتھے پر اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ مسیح کی بادشاہت میں نئے سرے سے پیدا ہوئے مسیحی عدالت کرنے کا اختیار حاصل کریں گے۔ مقدسین مسیح کے کاہن بننے کے بعد خداوند کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی میں بادشاہی کریں گے۔ اس بادشاہی کے باشندے وہ ہیں جو یسوع کی گواہی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہو جائیں گے۔ وہ جنہوں نے حیوان کا نشان حاصل نہیں کیا، نہ ہی اس کی بت کی پرستش کی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مخالف مسیح کی پیدا ہوئی ایذا رسانیوں کے دور کے دوران شہید ہوئے تھے، اور خدا انہیں پھر زندگی گزارنے کے لیے زندہ کرے گا، اور آنے والے 1000 سال میں انہیں مسیح کی بادشاہت میں بادشاہی عطا کرے گا۔ بے شک وہ سب جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے بھی اسی برکت کے ساتھ نوازے جائیں گے۔ خداوند کی معرفت بخشی گئی 2 قیامتیں، یعنی پہلی قیامت اور دوسری قیامت۔ مقدسین جو 1000 سالہ بادشاہت میں زندہ رہیں گے وہ لوگ ہیں جو تعلق رکھیں گے اور پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ وہ سب جو پہلی قیامت میں حصہ لیں گے 1000 سالہ بادشاہت یعنی مسیح کی بادشاہت میں زندہ رہنے کے جلال میں بھی شریک ہوں گے۔ پہلی قیامت واقع ہوگی جب یسوع مسیح تمام مقدسین کو اٹھانے کے لیے واپس آئے گا۔ پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اس کی 15 سے 17 آیت۔ لیکن دوسری قیامت 1000 سالہ بادشاہت کے آخر پر واقع ہوگی، کیونکہ یہ گناہ گاروں کو ابدی موت کی سزا سنانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مقدسین کو 1000 برس تک بادشاہی کرنے کا اختیار قادر مطلق خداوند کے وسیلہ سے بخشا جاتا ہے۔ مسیح کی بادشاہت انہیں بخشی جاتی ہے چونکہ انہوں نے خداوند کی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھا اور اس پر اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنی زندگیاں ترک کر دیں۔ آیت نمبر 5، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ وہ جو خداوند سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کرنے کے بعد یعنی اس زمین پر رہنے کے بعد ان کے پاس گناہ گاروں کے طور پر جاتے ہیں، وہ پہلی قیامت میں شریک ہونے کے قابل نہیں ہوں گے جو خداوند مقدسین کو عنایت کرے گا۔ اسی طرح حتیٰ کہ جیسے مقدسین خوشی شادمانی سے مسیح کی بادشاہت میں 1000 برس تک زندہ رہیں گے، وہ پہلی قیامت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ اس کی بجائے وہ دوسری قیامت میں شریک ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ مقدسین جو پہلی قیامت کی برکت حاصل کریں گے مسیح کی بادشاہت میں دولت اور جلال سے 1000 برس تک زندہ رہنے کا اختیار بھی حاصل کر چکے ہوں گے۔ تاہم خدا گناہ گاروں کے لیے دوسری قیامت کی اجازت دے گا، کیونکہ دوسری قیامت کے موقع پر
خدا انہیں ان کی موت سے زندہ کرے گا تاکہ وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی عدالت کر سکے۔ ان کی قسمت ایسی ہے کہ انہیں یقیناً اپنے گناہوں کی عدالت کے لیے پھر مردوں میں سے زندہ ہونا ہوگا۔ چنانچہ گناہگاروں کی قیامت دونوں اپنی تربیت اور نتائج میں مقدسین کی قیامت سے اختلاف کرتی ہے۔ ان کے علاوہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوتے ہیں، پانی اور روح کی خوشخبری پر ان کے ایمان کی وجہ سے خداوند کسی دوسرے کو پھر زندہ رہنے کی اجازت نہیں دے گا جب تک 1000 برس مکمل نہیں ہو جاتے۔ یوں راست بازوں کی قیامت گناہگاروں کی قیامت سے 1000 سال پہلے ہوگی۔ راست بازوں کی قیامت ان کے لیے ابدی زندگی اور برکات حاصل کرنا ہے، لیکن گناہگاروں کی قیامت ان کے لیے اپنے گناہوں کی ابدی سزا حاصل کرنا ہے۔ آیت نمبر 6، مبارک وہ اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ دوسری موت ان پر کچھ اختیار نہیں رکھتی جو پہلی قیامت میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پہلی قیامت میں شریک ہونے والے یہ لوگ مبارک ہیں، کیونکہ وہ 1000 سال بادشاہی میں بھی بادشاہی کریں گے۔ آیت نمبر 7 اور 8، اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گے، یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلیں گے۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ 1000 برس تک اتھا گڑھے میں بند رہنے اور آزاد ہونے کے بعد اژدہا ایک بار پھر مقدسین کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اور اسی طرح خدا اسے گندک کی آگ میں پھینکے گا تاکہ وہ دوبارہ کبھی باہر آنے کے قابل نہ ہو۔ اس عدالت کے ساتھ اژدہا صرف جہنم میں نظر آئے گا۔ تب ہم شاید پوچھ سکتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اب تک اس 1000 سالہ بادشاہت میں وجود رکھتے ہیں؟ جواب ہاں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 20 باب 8 آیت بیان کرتی ہے کہ مسیح کی بادشاہت میں زمین کے بہت سارے لوگ ہیں۔ ہم یقین سے نہیں جانتے آیا وہ خدا کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے نئے لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اس زمین پر بیشتر رہ چکے تھے، لیکن ہم کیا جانتے یہ ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ وہ کون ہے، اور یعنی مقدسین کی بادشاہی کرنے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا ہجوم ہوگا، اتنے سارے جتنے سمندر کی ریت ہے۔ سچائی یہ کہ جب مقدسین مسیح کی بادشاہت میں زندگی گزاریں گے، وہ پھر بھی زمین کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ وہ مقدسین کی خدمت کے لیے وجود رکھیں گے، اور ان کی تعداد اتنی بڑی ہوگی یعنی جتنی سمندر کی ریت ہوتی ہے۔ گو وہ ایک بار پھر مقدسین کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اژدہا کے ساتھ متحد ہوں گے۔ وہ خدا کی معرفت نازل کی گئی آگ سے تباہ ہو جائیں گے، اس کے عظیم سفید تخت کی ابدی عدالت حاصل کریں گے اور ابد تک جلنے والی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور تب سے مقدسین نئے آسمان اور نئی زمین کی طرف بڑھیں گے جہاں انہیں ابد تک زندہ رہنا ہے۔ آیت نمبر 9، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ عزیز شہروں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ اژدہا شیطان ہے جو مستقل طور پر خدا اور اس کے مقدسین کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ اگرچہ وہ زمین پر رہنے والے لوگوں کو مسیح کی بادشاہت میں دھوکہ دے گا اور مقدسین کو دھمکی دے گا، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، وہ آسمان سے آگ نازل کرے گا اور ان سب کو کھا جائے گا، اور اژدہا کو اپنے مقدسین کے خلاف پھر کبھی کھڑا نہ ہونے دینے کی اجازت دینے کے لیے ابدی آگ میں پھینک دے گا۔ آیت نمبر 10، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ دن اور رات ابوالآباد غضب میں رہیں گے،
اژدہا کو آگ اور گندک کی جھیل میں پھینکنے کے ذریعے سے خدا یقین دہانی کرے گا کہ وہ رات اور دن اذیت اٹھائے۔ یہ خدا کی راست عدالت ہے، یعنی اذیت جس کا اژدہا اور اس کے پیروکار مستعد ہیں۔ آیت نمبر 11۔ پھر میں نے ایک بڑے سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ 1000 برس کے لیے مقدسین کو اپنا اجر دینے کا کام مکمل کرنے کے لیے خدا اب اپنے نئے آسمان اور زمین کو پیدا کرے گا اور ان کے ساتھ اس جگہ پر ابد تک زندہ رہے گا۔ ایسا کرنے کے لیے خدا تمام کام پورا کر چکا ہوگا جو وہ ان کے نتیجہ اور حتمی قید کے لیے کر چکا ہوگا۔ خداوند کے لیے آخری اور قید کا کام سفید تخت پر منصف کے طور پر بیٹھنا اور تمام گناہگاروں پر جن کے کام اعمال کی کتاب میں درج ہیں اپنے حتمی عدالت عائد کرنا ہے، ماں سوائے ان کے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خدا کی گناہگاروں کی عدالت ساری ختم ہو جائے گی اور تب سے آگے نیا آسمان اور نئی زمین کی حکومت کھل جائے گی۔ ہمارا خداوند پہلے ہی آسمان اور پہلی زمین کو غائب کر دے گا، نیا آسمان اور نئی زمین دوسری دنیا پیدا کرے گا اور مقدسین کو اس آسمانی بادشاہت میں زندہ رہنے کی اجازت دے گا۔ اس کی کتاب حیات اور عدالت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مطابق خدا نیا آسمان اور نئی زمین لوگوں کو ایک گروہ کو دے دے گا، دوسرا گروہ کو جہنم کی سزا دے گا۔ آیت نمبر 12۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، کتابیں کھل گئیں اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات۔ جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اس وقت خدا کی عدالت حتمی سزا کو متعین کرے گی، چنانچہ وہ گناہگاروں پر جہنم کی سزا کے ساتھ موت کا حتمی حکم صادر کر دے گا۔ وہ اپنے اعمال کے مطابق پرکھے جائیں گے، جس طرح عدالت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یوں گناہگار دوسری مرتبہ مریں گے۔ ان کی دوسری موت جہنم کی سزا ہے، جسے کلام مقدس ابدی موت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ گناہگار جہنم کی سزا سے بچ نہیں سکتے، اسی لیے انہیں یقیناً ابھی پانی اور روح کی خوشخبری کا کلام سیکھنے کے بعد تلاش کرنا چاہیے، جبکہ وہ اب اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور یوں کتاب حیات میں اپنے نام لکھوانے کی برکت حاصل کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 13۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم رواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، موت اور عالم رواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور اسی لیے تمام گناہگاروں کو یقیناً اپنے گناہوں کی وجہ سے حتمی لعنت حاصل کرنی چاہیے۔ جگہ اس حوالہ میں بیان کی گئی ہے، یعنی موت اور عالم رواح یوں ہیں۔ خاص طور پر اس جگہ کو بیان کرتے ہیں جہاں شیطان کے خادمین اس سے دھوکہ کھا کر، اس کے اختیارات کے ماتحت ہو کر جبکہ زندہ تھے، خدا کے خلاف کھڑے ہو چکے اور گناہ کر چکے تھے، قید کیے جائیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جبکہ خدا تھوڑی دیر تک ان کے گناہوں پر اپنی عدالت ملتوی کر چکا تھا، اب ان کی حتمی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس طرح جہاں کہیں لوگ رہتے ہیں انہیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ وہ کن سے تعلق رکھتے ہیں۔ انتہائی اہم ہے، وہ جو شیطان کے خادمین کے طور پر جبکہ اس زمین پر کام کر چکے تھے، مردوں میں سے اپنی حتمی عدالت حاصل کرنے کی سزا کی قیامت کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے، لیکن وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری کی خدمت کر چکے تھے ابدی زندگی اور برکات کی قیامت سے تعلق رکھیں گے۔ اس لیے لوگوں کو یقیناً اس زمین پر جبکہ احساس کرنا چاہیے کہ پانی روح کی خوشخبری جس کے ساتھ خداوند بنی نوع انسان کے گناہوں کو مٹا چکا ہے بے انتہا اہمیت کی حامل ہے۔ وہ جو اس زمین پر شیطان کے خادمین کے طور پر کام کر چکے ہیں سزا کی قیامت کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے۔
لیکن وہ جو ہمارے خداوند کے راست کاموں کی خدمت کر چکے تھے ابدی زندگی اور برکات کی قیامت کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے۔ تمام گناہگار اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے پرکھے جائیں گے اور جہنم میں اپنی حتمی سزا حاصل کریں گے۔ چنانچہ جہاں ہم مختصر وجہ پاتے ہیں، جیسے کیوں ہمیں یقیناً جبکہ زمین پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایسی خوشخبری جس کے ساتھ خداوند ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ایمان رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 14، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ یہ آیت خدا کے سامنے بنی نوع انسان کے گناہوں کی عدالت کو بیان کرتی ہے، جو وہ شیطان کی جانب سے کھڑے ہونے کی وجہ سے سرزد کر چکے تھے۔ برے لوگوں کے لیے محفوظ سزا جو لوگوں کی شیطان کی طرف رہنمائی کر چکے تھے، آگ کی جھیل میں پھینک دیے جانا ہے۔ یہ دوسری موت ہے جو خدا گناہ گاروں پر لائے گا، اور یہی آگ کی جھیل کی سزا ہے۔ موت جس کے بارے میں کلام مقدس یہاں بات کرتا ہے، سادگی سے غائب ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ جلانے والی جہنم میں ابدی اذیت کی سزا ہے۔ صحیفہ کے وسیلہ سے فرمائی گئی نجات عارضی نہیں بلکہ ابدی ہے۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ زمین پر آسمان کی ابدی بادشاہت میں داخل ہوں گے اور ابد تک خوشی سے زندہ رہیں گے۔ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والوں کے اجر اور غیر ایمانداروں کی سزا کے درمیان فرق اتنا بڑا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان بڑا فرق ہے۔ آیت نمبر 15، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا ہو ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں جس کسی الفاظ کے ساتھ یہ آیت ہمیں بتاتی آیا لوگ کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ یہ مکمل طور پر انحصار کرتا ہے کہ آیا وہ پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ان کے تمام گناہوں کو معاف ہوتے ہوئے یعنی برف کی مانند سفید دھلتے ہیں۔ علاوہ ارض آیا وہ اچھے گرجا گھر جانے والے ہیں، یا آیا ان کے گرجا گھر سرخلہیت یا خلاف شروعات فرقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے وہ جن کے نام خداوند کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، سب بلا امتیاز آگ کی جھیل میں پھینک دیے جائیں گے۔ دنیا کے مذہبی لوگ گناہ سے اپنی خلاصی سے زیادہ اپنی مذہبی رسومات پر بہت زیادہ زور دینے کا واضح رجحان رکھتے ہیں، لیکن جب وہ خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر کسی کے دل میں یسوع کے وسیلہ سے بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری نہیں پائی جاتی، اس شخص کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہیں ہوگا، اور یوں وہ بھی آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ گو وہ ایک اچھا مسیحی تھا۔ اس لیے جبکہ آپ اس وقت اس زمین پر رہ رہے ہیں، آپ کو یقیناً اپنے کانوں کے ساتھ خداوند کی پانی اور روح کی خوشخبری کو سننا چاہیے، جو آپ کے تمام گناہوں کو مٹا چکی ہے، اور آپ کو یقیناً اپنے پورے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تب آپ کتاب حیات میں آپ کا نام لکھے جانے کا جلال حاصل کریں گے۔